बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ़ैसला जो आना था वो आ चुका है। बड़े अहम उसके जो नकात हैं वो ये बात बता रहे हैं कि इमरान खान साहब का बचना शायद आगे चल के मुश्किल होगा। जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये जो प्रोसेस 8 साल का चला और ये जो फैक्ट्स आए हैं, फैक्ट्स की बुनियाद पे यूँ लगता है कि जिस तरह बड़ा अनबाइस्ड चीज़ें हैं कि उन्होंने सिर्फ फैक्ट्स सामने रख के अपनी एक ओपिनियन दी है कि ये वाकई इमरान खान साहब का बयान हल्फी भी या वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी अपने अकाउंट से मुतल्लिक वो भी गलत है, और फिर बाकी चीज़ें भी मैं मोटे मोटे आपको नुकात आप जानते होंगे वो मैं आपको सुना के फिर उस तरफ हम बात करेंगे कि क्या ये किसी दबाव का नतीजा है या किसका दबाव था, या कौन इमरान खान साहब को कोई सिस्टम से आउट करना चाहता है या कोई इमरान खान साहब को सिस्टम में रखना चाहता है। और ये जो ऊपर नीचे कभी इमरान सीसा जो चल रहा है कि कभी इमरान साहब ऊपर तो कभी इमरान साहब नीचे, ये क्या माजरा है, क्या सीन है? कोई उनको सिस्टम के अंदर बैठ के कोई नीचे कोई सेकंड टियर के ऊपर कोई मदद कर रहा है, या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है, जिनका फ़ैसला ये था कि पाकिस्तान में अब कोई किसी किस्म का सियासी किरदार अदा नहीं किया जाएगा, ए पोलिटिकल रहा जाएगा। क्या उनको कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है? इस सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। और हामिद मीर साहब ने जो इंकशाफ किया है वो क्या है कि कौन दबाव में लाने की कोशिश कर रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, इस पर बात करेंगे। पहले ये सुन लें कि फ़ैसले के जो मोटे मोटे निकात हैं वो ये कहते हैं कि जी कि ममनुआ फंडिंग ली है इन्होंने, ये तयशुदा बात है। 13 नामालूम अकाउंट्स सामने आए हैं और इन्होंने तो कुछ थोड़े से अकाउंट्स अपने शो किए थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई से अतियात लिए गए थे। पीटीआई इन अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम रही कि इनकी हकीकत क्या है। आइन के मुताबिक अकाउंट्स छुपाना गैर कानूनी है, जुर्म है। पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों 351 कारोबारी अदारों और कंपनियों से फंड्स लिए। इनमें कुछ कंपनियां जो थीं वो यहूदियों की थी, जो जूश वो जो है ना वो अमेरिकन लाइबिलिटीज़ इस तरह करके उस कंपनी का नाम है। वो कल भी मैंने आपसे गुजारिश की थी और ये बात सबसे पहले मेरा ख़्याल है कि अरशद शरीफ साहब ने की थी जिन दिनों वो जो ज़रा न्यूट्रल हुआ करते थे, तो अब तो वो जनाब अपने कहे हुए से ही फिर गए हुए हैं। तो ये आपको मैंने बता दी। कुछ इनमें हैं वो यूएस सिटीज़न्स, कुछ हिंदू भी यूएस सिटीज़न्स हैं, लेकिन ज्यूश की वो जो होती है ना डिक्शनरी लाबी शाबी इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पर उनका बड़ा रोल है। और कुछ हिंदू इस तरह के हैं जिन्होंने वो अंदर दोसांझ कि वो मैकेनिक थे, फिर वो अमेरिका में अमीर हो गए और वहाँ की पार्टियों को भी फंडिंग करते हैं। पाकिस्तान की यानी पीटीआई को भी उन्होंने फ़ंड किया और फिर जाहिर है कि उसके कोई ना कोई मकासद होते हैं। पीटीआई ने आरफ नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट से ममनुआ फंडिंग ली। अच्छा, आरफ नकवी की कंपनी से 21,21,500 अमरीकी डॉलर्स ममनुआ फंडिंग ली गई। यूए की कंपनी ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज से 49,965 डॉलर्स ममनुआ फंडिंग ली। सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 से मुतल्लिक ममनू फंडिंग है। इमरान खान ने फ़ौरन वन जमा कराया जो गलत बयानी और झूठ पर मबनी है, यानी कि 62-63 इन पर लग सकती है, ये मेरा ख्याल है। पार्टी अकाउंट से मुतल्लिक दिया गया बयान है हल्फी भी उनका झूठा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक ये सारी की सारी हलाल कमाई है और सारी की सारी जायज़ रिसोर्स से आई है। तो ये तो हो गया मामला ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक इंकशाफ जो है वो हामिद मीर साहब ने आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में बैठ के एक आध दिन पहले किया है कि वो सवाल ये कर रहे थे कि जी कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है आमिर मतीन साहब बड़े वो भी पाए के सहाफ़ी हैं, वो कह रहे थे कि यार कि ये इलेक्शन कमीशन जो है मैं जानता हूँ इन लोगों का ख्याल है कि ये नून लीग का बंदा है। असल में इनके जो सईद मेहदी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे नवाज शरीफ साहब के, ये उनके दामाद बताए जाते हैं, तो लिहाजा उनका बड़ा ताल्लुक़ है नवाज शरीफ साहब के साथ, तो उनके दामाद हैं तो उनके असर में होंगे। और ये नाम जो है वो दोनों तरफ से एग्री किया गया था। तो वो कहते हैं कि जी कि ये नून लीग के आदमी नहीं हैं, ये जिनके आदमी हैं ये उन्हीं के आदमी हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि शायद खाकान अब्बासी अपने आखिरी दौर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में। तो जब वो वज़ीर आज़म थे तो ये फ़ाइल समेत ना छुट्टी लेके गायब हो गए थे, और जब तक वो वज़ीर आज़म ही मतलब ओहदे से नहीं फ़ारिग हुए तो ये सामने नहीं आए।
تو ان کا جو ہے وہ شیڈی سا ایک کریکٹر ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ اچھا، دوسرا جو اپنے آپ کو غیر جانبداری کا بھرم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار جرنلسٹ ہیں، لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ یوتھیا ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جب سپریم کورٹ نے قاسم سوری صاحب والے رولنگ کے اوپر جو ہے وہ معافی چاہتا ہوں 100 موٹر نوٹس لیا تھا، تو اس میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بھی طلب کیا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کے کہا تھا کہ جی کہ ہم وہ جو 3 مہینے کے اندر انتخابات نہیں کروا سکتے، 7 مہینے تو کم از کم لگیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ایک کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، تو وہ لہٰذا یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ کسی کے کہنے کے اوپر دی تھی، تو وہ جو انفارمیشن ہے عامر متین صاحب کی اس کو تقویت دیتا ہے، اس الزام کو، یہ الزام ان کے انکشاف کو تقویت دیتا ہے۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کچھ فیصلے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، تو عدالتوں سے وہ ہوئے ہیں، سیٹ اسائیڈ ہوئے ہیں، تو ان ایک بڑی پارٹی ان کے خلاف ہے۔ یہ استدلال بڑا عجیب سا ہے، عامر متین صاحب کا بھی ہے، حبیب اکرم صاحب کا بھی ہے، کہ جی کہ وہ بڑی پارٹی، ان کے نمبر زیادہ ہیں، تو لہٰذا ان کو وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے ایک آئینی عہدیدار تو استعفیٰ دے، تو زیادہ نمبروں، اگر ان کے زیادہ بڑی پارٹی ہے، زیادہ نمبرز ہیں ان کے پاس، تو کیا وہ کل کو کہتے ہیں کہ جی صدر مملکت کی شکل اچھی نہیں لگتی، ان کو بدلیں؟ تو یہ زیادہ نمبرز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس لائسنس ٹو کل ہے۔ کل آج یہ بات مان لیں گے کہ جی کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، استعفیٰ دے، تو کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی کہ صدر پاکستان یا جو میرا سیاسی مخالف ہے اپنی بیوی کو طلاق دے، کل کو اس طرح کے بھی مطالبے آ جائیں گے۔ اور ویسے بھی یہ وہی شخص ہیں، یہ وہی نمبروں والے وہی شخص ہیں جنہوں نے اس الیکشن کمیشن کو اپنی مرضی، اپنی کنسنٹ کے ساتھ تعینات کیا تھا۔ جب ان کو لگایا جا رہا تھا تو ان کی مرضی شامل تھی، انہوں نے اوکے کیا تھا۔ تو یہ جو استدلال ہے وہ جس کا بھی عامر متین صاحب ہوں، حبیب اکرم صاحب ہوں، یہ استدلال ماننے کے لائق نہیں ہے۔ ایک بات جو طے شدہ اصول ہیں ان کے مطابق چلیں آپ، کہ مطلب یہ کہ آپ اچانک کسی کے خلاف ہو جائے تو وہ فارغ ہو جائے، مطلب یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، تو نہ یہ کوئی جس کو کہتے ہیں کہ انصاف والی بات ہے۔ تو اس کے جواب میں جو ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے ایک بڑی خوفناک بات کی، انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس تو یہ انفارمیشن کچھ تھوڑی سی اور ہے۔ وہ انفارمیشن یہ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ تھا، اور وہ دباؤ یہ تھا، وہ لمبی چوڑی بات کر رہے ہیں کہ جی کہ آپ استعفیٰ دے دیں، وہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ کیوں دوں، لیٹ کر دیں، لیٹ کیوں کروں۔ انہوں نے ہر قسم کا دباؤ جو ہے وہ ماننے سے انکار کیا، اور مطلب فیصلہ تو خیر آ گیا۔ تو یہ فیصلہ آنے سے پہلے پروگرام تھا ان کا، تو انہوں نے دباؤ نہیں تسلیم کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں صحافت اتنی بھی نہیں آزاد کہ میں اس شخصیت کا نام لے لوں جو دباؤ ڈال رہی تھی۔ تو اب اس کو جو حامد میر صاحب نے خیر نام تو نہیں لیا، لیکن اشارتاً جو بات کی ہے وہ اشارہ وہی ہے جو غالباً جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اشارہ دیا تھا کہ اٹک پار سے کوئی مداخلت ہو رہی ہے تب، یا کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تب تک۔ کیا گڑبڑ ہو رہی تھی؟ ایک 17 جولائی کا الیکشن کا ہمارا دھیان جا رہا تھا، تو لیکن نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ جب ان سے بات کی، میں نے ان سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا پوچھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ کسی اور کی چوائس ہیں اور یہ ہماری چوائس نہیں ہے، اور اصل میں تو یہ کسی اور کے بندے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ تو وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے، تو تاثر نون لیگ کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کو، اگر حامد میر صاحب کی بات کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مطلب کہہ لیں کہ آپ کے کوئی اٹک سے اس طرف، اٹک دریا جو ہے پل ہے دریا سندھ کا، وہ اس سے شمال کی طرف، یعنی کہ پیچھے کچھ ماحول اور ہے اور آگے ماحول کچھ اور ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو بات کی کہ اداروں سے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن کچھ شخصیات جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہیں، یا کچھ شخصیات اپنی من مرضی کر رہی ہیں۔ یہ تاثر یہ دینے کی کوشش ہے کہ شاید کوئی گڑبڑ ہے، جو تاثر ہمیں پہلے بھی سمجھ آ رہا تھا۔ لینیٹ ویو لینا ایک اور معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو جب نکالا گیا تھا تو جو ریٹائرڈ فوجی افسران تھے انہوں نے وہ آسمان سر پر اٹھایا تھا، تو وہ بہرحال ایک دباؤ جو ہے وہ
سابق فوجیوں کے چونکہ رشتہ دار کوئی حاضر سروس، کوئی بیٹے بھی حاضر سروس فوجی افسر ہو سکتے ہیں، بھائی بھتیجے، تو یہ ایک فیملی کا ہی ایک پارٹ ہوتا ہے بقول آصف وہ غفور صاحب کے، کہ وہ فوج تھوڑی ہے، ایک فیملی ہے۔ تو جب پرویز مشرف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا فوج ایک فیملی ہے، تو فیملی کا دباؤ تو ہوتا ہے، لیکن فیملی کا دباؤ جو فوج کو سمجھتے ہیں تو وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تو دباؤ لیتے تو ہیں لیکن ڈسپلن سے باہر نہیں جاتے وہ۔ تو ڈسپلن کیا ہے، یہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں اس طرح کی بات کی، تو پھر ایک رسپونڈ کیا گیا، اٹک کے پار سے بھی رسپانس آیا اور وہ تاثر یہ دیا گیا، بلکہ بات یہ ہوئی کھل کے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی کمانڈ ہے نا، ہم اس کو فالو کرتے ہیں سارے کے سارے، اور جو کمانڈ کو فالو نہیں کر رہا ہوتا وہ فوج کے اندر رہ نہیں سکتا، نہ وہ چھپا رہ سکتا ہے، نہ وہ عہدے کے اوپر قائم رہ سکتا ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے، حامد میر صاحب بڑے صحافی ہیں، میں ان کی کسی بات کو کنٹراڈکٹ نہیں کر رہا، میرا ایک تجزیہ ہے، ان کی انفارمیشن ہے، میرا ایک انفارمیشن تو نہیں ہے، تجزیہ ایسا ہے، ایک خیال ہے، اور وہ خیال یہ ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی انفارمیشن غلط ہے، وہ درست، اگر وہ کوئی دباؤ ڈال رہا تھا ان کے اوپر، اپنا سکندر سلطان صاحب کے اوپر، تو پھر وہ صرف اپنی وہ بغاوت کوئی نہیں کر رہا تھا، اگر وہ دباؤ ڈال رہا ہے کوئی تو وہ پھر جو ہے وہ سمیٹری ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ جو تنظیم میں کوئی لغزش نہیں ہے، وہ پھر کسی ایک کا فیصلہ نہیں ہے، وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک کا ہے، اگر یہ ہے۔ اگر ویسے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اے پولیٹیکل، اگر اے پولیٹیکل ہیں تو پھر اوپر سے نیچے تک ہیں، اگر کوئی نیچے سے کوئی وہ اٹک سے ادھر سے شمال سے جنوب سے کوئی دباؤ ڈال رہا ہے کہ جناب آپ یہ والا کام نہ کریں، اگر نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ یہ سکندر سلطان صاحب کسی کے آنکھے ویکھے میں ہیں، یا نون لیگ کو لگتا ہے کہ جی کہ وہ جو ہم خیال بینچ بنتے ہیں، میں ایک اور آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ سسٹم میں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، بڑے آؤٹ سپوکن اور بڑے جس کو کہتے ہیں نا اگریسو، کہ وہ جا کے ملاقاتیں کر لیتے ہیں ججوں کے ساتھ بھی۔ آپ نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی اگر آپ نے حلفیہ بیان پڑھا ہو جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا تھا، تو وہ پوری کی پوری روح داد انہوں نے لکھ دی ہے کہ جو مجاز نہیں تھے ان سے مل کے ان سے وہ باتیں کرنے والے، جو انہوں نے باتیں کی، ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے آ کے باتیں کی، اگر آپ کو یاد ہو تو میں اس وقت جان بوجھ کے وہ نام نہیں لینا چاہتا، حالانکہ میں نے خود یہ نام لے کے آپ کو ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ تو پھر یعنی کہ باقی ججوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہوتے ہوں گے، باقی جج، اس کا مطلب ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو اگر اپروچ کیا گیا تو جو بڑے نرم مزاج نرم خو جج ہیں، شوکت صدیقی صاحب نے تو انکار کر دیا تھا، تو جو کچھ جج جو ہیں وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی کی رینج میں بھی ہیں، کسی کی دسترس میں بھی ہیں، کسی کی ریچ میں بھی ہیں۔ تو مسئلہ اگر حامد میر صاحب کی بات مان لی جائے اگر تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ ان کی انفارمیشن ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر نے ان کا دباؤ قبول نہیں کیا تو پہلی بات یہ بھی ساتھ میں رکھیں کہ وہ کسی ایک کا دباؤ نہیں ہوگا، وہ پھر بہت سو کا دباؤ ہوگا، اور یونینیمسلی ایک دباؤ ہوگا جس کو مشترکہ دباؤ کہتے ہیں، متفقہ دباؤ ہوگا۔ کوئی بندہ اپنی اکیلی مرضی نہیں کر سکتا سسٹم کے اندر، جو لوگ سسٹم کو سمجھتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے۔ تو اگر کوئی دباؤ ڈال رہا تھا راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر تو وہ کسی فرد کا دباؤ نہیں ہوگا۔ میں صرف یہ کیس آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ پوائنٹ۔ تو پھر اگر دباؤ تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دباؤ آگے بھی جائے گا۔ اگر سکندر سلطان صاحب نے نہیں دباؤ قبول کیا تو پھر اب سپریم کورٹ میں یہ کیس جانا ہے، جو ریفرنس بھیجنا ہے وفاقی حکومت نے، اور وہاں پر ہم خیال بھی ہیں، باقی بھی ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں، وہاں پر بھی یہ جوڈیشل انجینئرنگ جو ہے یا پولیٹیکل انجینئرنگ یہ ممکن ہے، وہاں پر ممکن ہے کہ کوئی دباؤ لے لے۔ وہاں پر لائکنگ کے بھی معیارات کچھ اور طرح کے ہیں، وہاں پر جانبداری جو ہے وہ زیر سوال ہے، لوگ بڑے لیول کے اوپر اور سیاسی جماعتوں کے لیول کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے میں نے کل بھی یہ والی بات کی تھی، آج بھی، اس سے پہلے بھی آپ سے یہ والی بات کی کہ اب جو اگلا میدان لگنا ہے
وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا میدان ہونا ہے، یا وہ والا فورم ہونا ہے جہاں پر اب زور لگیں گے، اور جہاں پر جو ہے وہ کچھ مس ہیپ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ایک وہ واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ جو واقعات ہمارے ہمسایہ ممالک میں رونما ہوئے ہیں وہ ممکن ہے کہ یہاں پر بھی ہو جائے۔ تو اس دفعہ جو ہے وہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہوں گے کہ گورنمنٹ کا ریفرنس جائے تو جناب وہ کہیں کہ اوکے ٹھیک ہے یہ 1 2 3 وہی سکیاں پہنا ہے جی، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو باقی اگر دباؤ تھا تو دباؤ وہاں پر بھی چلے گا، تو پتہ نہیں وہاں پر دباؤ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، باقی اللہ کی مرضی، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس پر۔ تو بہرحال پاکستان وہ ریاست ہے، وہ ملک ہے جہاں پر چیزیں جو ہیں وہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو کہتے ہیں کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ بڑی سادہ سمپلیفائی وہ نہیں ہوتی، سادگی یہاں پر نہیں پائی جاتی۔ یہاں پر جو ہوتا ہے وہ ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے، اور اصل میں وہی بات ہوتی ہے۔ وہ آپ کو سورج کے ساتھ ساتھ والا ڈرامہ اگر یاد ہو تو اس میں یہ والا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور تھا، ہر بات کی ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے، اس طرح کر کے وہ کہا کرتے تھے۔ تو پاکستان میں جو سیاسی معاملات ہیں، سیاسی کیسز ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سادہ نہیں ہوتی، وہ کچھ نہ کچھ پیچھے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ کچھ لوگ اگر سنبھالنا بھی چاہتے ہیں تو وہ سنبھال نہیں پائیں گے۔ انٹرنیشنل بھی کچھ اس طرح کے اشارے ہیں، اور یہ جو ریشے بکھر رہے ہیں۔ میں سادہ سے بس یہی کہنا چاہ رہا تھا آپ سے، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔